अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के वीडियो में आपके साथ बहुत अहम खबर शेयर करनी है। खबर है सदर पाकिस्तान के बारे में, जो आज उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को। और ये वाली वो खबर थी जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे 8 सितंबर को, क्योंकि सदर साहब की आइनी मुद्दत जो थी वो 8 सितंबर को जो थी वो पूरी हो रही थी। तो सबको इंतज़ार था कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस करेंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों हुआ, और ये जो खत लिखा गया है, और एंड में हम ये जायजा लेंगे कि इसका होगा क्या, इसका क्या असर पड़ेगा, क्या जो उन्होंने कहा है वैसा होगा या नहीं होगा, और किन के कहने पे ये सब कुछ हुआ और क्यों हो रहा है। ये सारे मामला, ये सारे सवाल हम आज की वीडियो में ही शेयर करेंगे। और आज का जो व्लॉग है वो आज इसी एक खबर के बारे में, और इसको हम एक जामे अंदाज में मैं आपके सामने रखूंगी, ताकि बहुत से जो हमारे देखने वाले हैं उनको समझ आ जाए कि असल में ये मामला है क्या। आप लोगों को याद होगा कि जब कौमी असम्बली तहलील की गई 9 अगस्त को, तो जब असम्बली तहलील की गई, ये अपनी आइनी जो उनकी मुद्दत थी असम्बली की, उसे 2 दिन पहले तहलील की गई। अच्छा, उसमें आइन के मुताबिक ये होता है कि अगर तो सदर पाकिस्तान जो है वो असम्बली खुद तहलील करें, तो उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो जो इलेक्शन की डेट है वो खुद अनाउंस कर सकते हैं। चूंकि ये वजीर आजम की एडवाइस पर 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी गई, यानी कि अपनी आइनी मुद्दत से 2 दिन पहले। तो इसमें अब ये एक नुक्ता है कि अब सदर पाकिस्तान की बजाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इलेक्शन का जो डेट है वो उसको अनाउंस करेंगे। अब यहाँ पे 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। एक ये कह रहे हैं कि अभी सदर का जो इख्तियार है आइनी तौर पर, वो खत्म नहीं होता अगर असम्बली 2 दिन पहले भी तहलील हो जाए। इसी पॉइंट को लेकर आज सदर पाकिस्तान ने जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को ये खत लिखा, जिसमें उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि जो इलेक्शन है वो ठीक 90 दिन के अंदर होने चाहिए, चूंकि 89 डेज जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं 6 नवंबर 2023 को। तो लिहाजा 6 नवंबर 2023 को इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देनी चाहिए। अब जो उन्होंने इसमें वर्ड यूज़ किया, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि तजवीज़ दी गई है, लेकिन जब जो खत लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है शुड बी हेल्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि शुड बी हेल्ड। इस चीज में फोकस किया गया है कि उन्होंने इसमें लगता है ऐसे कि जैसे उनको एक ऑर्डर जारी कर रहे हैं, एक हुक्म जारी कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो हर सूरत में 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। अब ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है, जब से ये मामला जो है वो आ रहा है। अब हर एक इसको अपनी अपनी तरह से जो है वो इसकी तशरीह कर रहा है। जाहिर सी बात है, जो पीटीआई के माहिर कानून जिनको वो अच्छा समझते हैं वो अपनी तशरीह कर रहे हैं और दूसरे अपनी तशरीह कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है जो देखने वाला है वो ये है कि असम्बलियां तहलील होने से पहले एक बात पर सब ने मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है उसमें सब ने इस बात पे इत्तफाक किया था कि जो नई हल्का बंदियां होंगी उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएंगे। अभी जो नई हल्का बंदियों वाला मामला है उसको साइड पे रखा जा रहा है, जबकि एक ही पॉइंट पर फोकस किया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें बात कर लेते हैं कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं, आखिर ये बार बार ऐसी इनकी तरफ से चीज हमें देखने को क्यों मिलती है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी सम टाइम हो जाती है। फिर ये भी कहा जाता है कि ये सदर पाकिस्तान नहीं बल्कि सदर पीटीआई हैं, उनके मफादात का ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब एक प्रेशर तो पीटीआई की तरफ से भी था। कल भी हमने लतीफ खोसा साहब की जानब से देखा कि उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द आपको खबर मिल जाएगी कि सदर साहब जो हैं वो इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस कर देंगे। यानी कि पीटीआई की तरफ से भी फुल प्रेशर है सदर के ऊपर कि वो इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस करें। सदर पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा डबल चल रहे हैं। किस तरह से, देखिए, एक तरफ तो वो पीटीआई की भी ये बात पूरी कर रहे हैं कि जी ठीक है, मैंने देखिए इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी, वो भी खुश हो गए और वो अपने आप को, अपनी सीट को भी बचा लेते हैं, और बड़ा वो अभी तक जो है वो नाप तोल के सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। उधर उधर वाले भी खुश और इधर वाले भी थोड़े से तो खुश हो ही जाते हैं, क्योंकि कुछ ये कहते हैं कि सदर साहब ने अपना आईनी हक जो है वो इस्तेमाल किया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो खत लिखा गया है, अगर आप खत को गौर से पढ़े
تو بڑا انہوں نے بھی اس کو نپے تلے انداز میں لکھا گیا ہے. جو ان کے مشیر ہیں انہوں نے بڑے احتیاط کے ساتھ وہ ورڈنگ جو ہے وہ استعمال کی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز بظاہر نظر نہیں آتی ہے. اس میں لگتا ایسے ہی ہے جو ایک خط کی جو ایک لینگویج ہے کہ جیسے ایک سجیشن دی گئی ہے کہ وہ الیکشن جو ہیں وہ کروا دیں. لیکن تھوڑا سا کچھ ورڈنگ جیسے میں نے مینشن کیا ان سے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے. اور اس میں صدر صاحب نے جو خط کے اندر ایک اور چیز مینشن کی ہے وہ یہ بھی لکھی ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ان کو کچھ اس میں چاہیے ہیلپ چاہیے یا اس میں کیا کہنا چاہیے کہ کوئی رہنمائی چاہیے تو وہ عدلیہ سے بھی اس میں رجوع کر سکتے ہیں, یعنی کہ سپریم کورٹ سے بھی وہ رجوع کر سکتے ہیں اس معاملے کو لے کے کہ چاروں اسمبلیوں میں ایک ہی وقت میں الیکشن ہونے چاہیے. اچھا یہ جو معاملہ ہے یہ تو وہ ہے کہ جو صدر صاحب نے خط میں وہ لکھی ہیں چیزیں. اب اس میں ایک اور بھی پہلو جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. وہ پہلو کیا ہے, آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب سے پاکستان میں تھوڑے سے حالات بہتر ہونے شروع ہوئے, ایک دو دن پہلے بھی ہم نے صدر صاحب کی طرف سے دیکھا کہ اس طرح کی ایک معاملہ ہمیں دیکھنے کو ملا جس میں اس دن انہوں نے جو وزیر قانون تھے ان سے انہوں نے مشاورت کی اسی معاملے میں, اور آج انہوں نے یہ بڑا لیٹر جو ہے وہ جاری کر دیا. ان کے اوپر پریشر ایک تو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہے, دوسرا کچھ وہ لوگ ہیں وہ گروپس ہیں جو پریشر بنا رہے ہیں ان کے اوپر, کیونکہ ان کو اسٹیبلٹی اچھی نہیں لگ رہی پاکستان میں. ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے, ڈالر جو ہے وہ پکڑ میں آ رہا ہے, یا جس طرح سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کی ٹیم ہے, آرمی چیف ہیں, وہ مل کر ایک کریک ڈاؤن جاری ہے ان مافیاز کے خلاف. یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے وہ بھی اپنا پریشر ان چیزوں میں بلڈ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. ان کا یہی مقصد ہے کہ امن نہ ہو, ملک میں حالات اسی طرح سے رہیں اور ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ مزید نیچے نہ آئے, کیونکہ اس میں ان کے بھی مفادات ہیں. یہ دو پہلو ہیں جس پر صدر پاکستان جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آئے دن ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور اب اس میں ایک اور بھی چیز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ جب یہ اسمبلی تحلیل ہونے سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جب چاروں اسمبلیوں کے جو وزراء اعلیٰ تھے انہوں نے بھی اس چیز پہ اتفاق کیا. جب پی ڈی ایم تھی, اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی, سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے جو نئی حلقہ بندی ہیں ان کے تحت ہی الیکشن ہوں گے. گو کہ جو پیپلز پارٹی ہے اب اس نے یو ٹرن لے لیا ہے اس بات سے, اور وہ بھی 90 دن پر فوکس کر رہے ہیں. شاید ان کو کچھ معاملات اپنے انٹرسٹ میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ جب سے یہ والی خبر آئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات زیادہ سیٹل ہو گئے ہیں تو پیپلز پارٹی اوبیسلی اپنا جو ہے مفاد کو دیکھتے ہوئے وہ اس چیز پر جو ہے وہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے. اب وہ اس بات پر ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ یک زبان نظر آتے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے, وہ اپنی اس بات کو بھول گئے ہیں جس پر انہوں نے ایگری کیا تھا کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. اچھا, میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس میں ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ اب اس کے بعد ہوگا کیا صدر پاکستان کے اس خط کے لکھے جانے کے بعد کیا الیکشن واقعی اس ڈیٹ کو ہوں گے. اس پر اگر میں ایک لفظ میں کہوں کہ ہوں گے یا نہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اگر چیف الیکشن کمشنر اس خط کے جواب میں کیا لکھتے ہیں, جو ایک پاسبلٹی ہے وہ اس میں یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ اس میں یہی موقف اختیار کریں گے, کیونکہ یہ بات طے ہو چکی ہے اسمبلی تحلیل ہونے سے پہلے اور سب نے اتفاق کیا ہے, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کی اس بات پہ رضامندی تھی کہ الیکشنز جو ہیں وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت جو ہیں وہ ہونے چاہیے. تو لہٰذا یہ الیکشن کمیشن کی بھی مجبوری ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ اس میں ڈیسائیڈ کریں گے. اور اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ جواب آئے گا الیکشن کمشنر کی جانب سے, چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے, اور دوسری اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی جو ہے اب اس کے بعد وہ لے کے جائے گی سپریم کورٹ میں, کیونکہ بندیال صاحب کا ابھی 2-3 دن باقی ہیں, ان کی کوشش ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے. اب یہ تو تھی پاسبلٹیز کہ اب اس خط کے بعد جو ہے وہ کیا ممکنات ہو سکتے ہیں. اچھا, اس میں اینڈ میں اپنا ایک تھوڑا سا اس میں انالیسز ایڈ کرنا چاہوں گی. وہ یہی ہے اس میں کہ دیکھیے کہ یہ جب اس بات پہ اتفاق ہو چکا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے, جب یہ ایک چیز بھی آئینی طور پہ طے ہو چکی ہے
تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ الیکشن اس سے پہلے ہوں. پھر دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو پھر آپ اس والے قانون کو ختم کر کے جو پرانا ہے اس کے مطابق چل پڑیں, لیکن اس کے مطابق چلتے ہیں تو بہت سارے جو ووٹرز ہیں, کیونکہ اب کئی حلقوں میں لوگ جو ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا, تو پھر وہ لوگ بھی ووٹ سے محروم رہ جائیں گے اور یہ معاملہ پھر تھوڑا خراب ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو الیکشن ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے. ابھی اس میں کوئی ایسی بڑی بات ہے جدھر اتنا انتظار ہو گیا, اب اگر یہ سب جماعتیں مل کر اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ جو ملک کے معاشی حالات ہیں وہ اگر بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں یہ نہیں کہوں گی بہتر ہو چکے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے, تو اگر اس میں نومبر کی ڈیٹ اگر ملی ہے تو دسمبر جنوری 2 مہینے اس میں اور انتظار کر لیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اس میں پھر سب کی ہی چیزیں اس میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں, ان کے الیکشن بھی ہو جائیں گے, نئے حلقہ بندیوں کے مطابق بھی ہو جائیں گے, پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ ابھی قدرے تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی یا ٹریک پر چل پڑے گی جدھر کچھ بہتری کے امکانات ہو سکتے ہیں. تو یہ معاملے کو اس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ بھی طے کیا جا سکتا ہے, لیکن جب ان کے پیچھے انٹرسٹ ایک چیز کا ہو کہ کسی کو بھی سکھ کا احساس نہیں لینے دینا, پاکستان میں ہر ٹائم جو ہے وہ انتشار کی فضا ہی قائم رکھنی ہے, تو پھر اسی طرح کی چیزیں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں. کیونکہ ابھی آج جو لیٹر جاری ہوا اسے ہونا کچھ نہیں ہے, خام خواہ آج شام تک سب آپ لوگ دیکھیں گے سب میڈیا چینلز پہ بھی یہی ڈیبیٹ چلے گی اور بس, اور کچھ بھی نہیں ہونا اس سے, کیونکہ جو جواب آئے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسی طرح کا ہی جواب آنا ہے. آلریڈی ایک چیز پہ جب ڈیسائیڈ ہو چکا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر آپ اس چیز سے پیچھے ہٹیں. جب آئین کی بات کی جاتی ہے تو میری نظر میں آئین میں اور بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں, جیسا کہ آئین کے مطابق تو صدر اور وزیر اعظم آپس میں مشاورت کے ساتھ ہی معاملہ طے کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب کی جانب سے یہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی بجائے ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا جائے, سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا جائے, یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاملہ ان کا اور سپریم کورٹ کا ہے, اس میں وزیر اعظم کا کوئی رول نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں اور بھی چھوٹی چھوٹی ہیں جو آئین میں لکھی ہوتی ہیں, لیکن ہم ان کو بھول جاتے ہیں اور آئین کی تشریح ہم اپنے مطابق کر لیتے ہیں جدھر سے ہمیں فائدہ نظر آتا ہے. تو آئین کی تشریح کو اپنے مطابق کرنے کی بجائے اس چیز پہ فوکس کریں, سب پارٹیز کے جس چیز پہ اتفاق ہو چکا ہے اس پر قائم رہیں, اور کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑنے والا. اگر نومبر میں الیکشن نہیں ہو رہے, اگر جنوری میں ہو جائیں گے تو اس دوران کوئی بہت بڑی قیامت نہیں آ جائے گی, اور اگر جنوری میں ہونے سے کسی بھی پارٹی کو کوئی خربوں اربوں ڈالر کا فائدہ نہیں ہونے والا. صرف پاکستان کی انٹرسٹ میں سوچیں تو چیزیں خود بخود ان کو اچھی لگنی شروع ہو جائیں گی, اور اپنے ذاتی مفاد, سیاسی مفاد کو ایک سائڈ پہ رکھ کے. آج کا ویلاگ اچھا لگا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں, اور اگر چینل اچھا لگے, چینل کا کنٹینٹ اچھا لگے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیا کریں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.